आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। ख़ास मुलाकात में आज मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, ज़फ़र हाशमी साहब, जो तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सवाल आपसे यही है कि जो हमारी मिल्लत है, कितनी ज़रूरत है तालीम की इसमें, और किस तरीके से ज़्यादा तालीम से जोड़ा जाए नौजवानों को, या जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। देखिए, तालीम की ज़रूरत तो हमेशा से रही है। कुरान ये कहता है इक़रा, यानी कि हमारा दीन कह रहा है कि पढ़िए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आपको पढ़ने के लिए अगर चाइना जाना पड़े तो वहाँ भी जाइए आप। तो तालीम की ज़रूरत तो हर दौर में रही है, लेकिन अब पिछले 50, 60 या 70 साल से अगर आप जो है एक असेसमेंट करें तो हम तालीम में बहुत पिछड़ गए हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो शायद ज़्यादा जागरूक थे तालीम के मामले में। उस ज़माने में जो है वो बाकायदा स्कूल बनाते थे, कॉलेज बनाते थे, यूनिवर्सिटी बनाते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद तालीम का अगर आप जो है लेवल देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है। और बल्कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखें आप, तो वो उस रिपोर्ट में साफ़ है कि मुसलमानों का जो तालीमी मयार है वो SC ST से ज़्यादा ख़राब है। अब आप ख़ुद सोच लीजिए कि हमें तालीम की ज़रूरत क्यों है, कि अगर हम जो हैं तालीमी मयार में SC ST से पिछड़ चुके हैं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये दौर तो जो है तालीमी का दौर है। वो ज़माने निकल गया जब ज़मींदार हुआ करते थे। आज के दौर में अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके बावजूद कि हर घर में, हर तंजीम में इस चीज़ का ज़िक्र है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम का कोई भी फ़रोग़ जो है जैसा होना चाहिए वो फ़रोग़ हो नहीं रहा है। और उससे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि हमारे जो रहनुमा हैं वो ज़ुबानी तौर पे तो कहते हैं कि साहब तालीम हासिल कीजिए, लेकिन तालीम का कहीं कोई मुझे जो है फ़रोग़ दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं इसी में एक अपनी बात बता दूँ। अभी हमारे फाउंडेशन के सिलसिले में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो है एक इंक्वायरी आई थी। तो जो ऑफिसर आए थे इंक्वायरी करने, तो उन्होंने मुझसे मालूम किया कि साहब ये आप NGO चलाते हैं फ़रोग़ तालीम के लिए, कि गरीब बच्चे या जो बच्चे जो है नादार हैं वो तालीम हासिल कर लें। इस तरह के सैकड़ों NGO चल रहे हैं। फिर भी क्या वजह है कि आपकी कौम तालीम के मामले में ज़वाल पज़ीर है। अब मुझे बताइए कि इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है कि एक बाहर का आदमी कह रहा है कि आप NGO चलाते हैं, हर घर में तालीम के लिए कहा जाता है, फिर ये ज़वाल पज़ीर क्यों है? उसकी वजह सिर्फ यही है, मैंने उनसे कहा देखिए ऐसा है कि जब मैंने ये NGO शुरू किया था तो मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि शायद मुसलमानों का जो वाहिद मुद्दा है पिछड़ने का वो तालीम है। यस, तालीम तो है, लेकिन तालीम के अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मुसलमान को पीछे की तरफ खींचते हैं। मैंने जो तज्ज़िया किया, मैं इस NGO को तकरीबन पिछले 12 साल से चला रहा हूँ, और मैं ये मान के चलिए आप कि पूरी जफ़ाकशी के साथ चला रहा हूँ। पहले तो फरीदाबाद रहता था मैं, तो वहाँ से आता था फिर जाता था, अब मैंने यहीं शिफ्ट कर लिया है। और सिर्फ एक ही मोटो है कि भाई मेरी ज़ात से शायद कुछ बच्चे पढ़ जाएँ। लेकिन जब मैं तज्ज़िया करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस बस्ती में रहता हूँ और इस बस्ती के बीच में मुसलमानों के बीच में ये इदारा चला रहा हूँ मैं, लेकिन जो मेरा अपना असेसमेंट है वो इस कदर जो है होपलेस है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस कौम का तालीम में कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता, तो आपको ताज्जुब होगा कि ये बंदा जो है NGO चला रहा है तालीम के लिए और ये बात कर रहा है होपलेसनेस की। यस, उसकी वजह ये है कि इन 12 साल में मैंने तालीम में जो कुछ भी देखा वो ये है कि ये कौम निहायत खुदगर्ज़ है। इससे मतलब नहीं है कि उसके पड़ोसी के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उससे गर्ज़ नहीं है कि उसका ड्राइवर जो उसके साथ रात दिन उसको सवारी की तरह लेके जाता है उसके बच्चे कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके यहाँ जो खादमा आती है उसका बच्चा कहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अगर हर मुसलमान सिर्फ ये अपना जो है मुहासबा कर ले कि मेरी ज़ात से क्या कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है, तो मेरा सोचना ये है, सोचना नहीं बल्कि मानना ये है कि पूरी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और एक ऐसी बात है गौर करने वाली जिस पर हम लोग गौर नहीं करते। तालीम की बात की जाती है
اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے، قرآن بھی کہہ رہا ہے تعلیم حاصل کیجئے، تمام سینکڑوں جو این جی اوز ہیں مسلم علاقوں میں وہ چلتی ہیں، تمام ادارے کام کر رہے ہیں جو تعلیم کو فروغ دی جائے، لیکن ایسے میں سب سے بڑا سوال پھر بھی یہی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک آفیسر آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ ابھی بھی کیوں پچھڑ رہے ہیں تعلیم سے، وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ سڑکوں پر یا زمینی استر پر ہمیں وہ چیز نہیں دکھانے کے لیے جو ہے نہیں ملتی کہ ہم بھی لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں یہ اثر یہاں پر اس چیز کا ہو رہا ہے. یہاں پر اگر تعلیم کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تعلیم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. سوال یہی ہے کہ اگر آپ سچر کمیٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا، جیسے اگر تعلیم پر کام کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ دکھائی تو نہیں دے رہا، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن آپ نے اس میں ایک بہت خاص اور اہم بات کی کہ مسلمان خود غرض ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ خود غرض ہے. میں ایک دوسری کمیونٹی میں رہتا تھا اور میرے خیال 20 سال میں وہاں رہا، نان مسلم میں نے ان لوگوں کو خود غرض نہیں پایا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک فارم ڈیولپ، خود غرضی کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ہم نے یہ ایک فارم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس فارم میں ہم نے جو ہے ایک کالم رکھا ہوا ہے بچے کے لیے کہ وہ آپشن دے کہ اسے ہیلپ چاہیے، لون چاہیے یا اسپانسرشپ جو ہم بچوں کو دیتے ہیں جو یتیم بچے ہیں تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کو. تو ہم نے اس میں کالم لون کا رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ آج کی تاریخ میں ہم سے لون لے اور پھر جب وہ کیریئر میں آ جائے اپنے تو لون واپس کر دے تاکہ وہ پیسہ ہم کسی اور بچوں کو دے دیں. ان 12 سال میں تقریباً ہم نے جو ہے 1000 سے زیادہ بچوں کو اسکالرشپ دی ہے اور تقریباً جو ہے 10,000 بچوں نے اپلیکیشن یہاں دی ہوں گی. کسی بچے نے آج تک، اس سال 2 بچوں نے ضرور جو ہے ایکسرسائز کی ہے، کسی بچے نے آج تک لون کا کالم جو ہے ٹک نہیں کیا. یہ ہے سائیکی، خود غرضی کی علامت کہ مجھے تو مل جائے لیکن مجھے واپس کچھ نہ کرنا پڑے. نمبر 1. نمبر 2، اس بیچ میں ہم نے تقریباً جو ہے 800 سے 1000 بچے اسکالرشپ لے کے چلے گئے، جس میں MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، فزیوتھراپسٹ بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. ہر شعبے میں لوگ جو ہیں وہ یہاں سے اسکالرشپ لے کے کامیاب ہو گئے. کسی ایک بچے نے آ کر آج تک یہ نہیں کہا سر آپ کی مدد سے میں MBBS کر لی، میں نے آپ کی مدد سے میں نے انجینئرنگ کر لی، اب بتائیے میں آپ کے NGO کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ آپ نے ایک نئی چیز بتائی اور نئی بات بتائی، خود غرضی کا آپ اس کو نام دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں یہ خود غرضی ہے کیا ہے، کہ اس کو احسان فراموشی بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، اس سے صرف یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے ایک برادرہڈ کا ایک تصور ہے نا، وہ ہے ہی نہیں. میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، یہ سارا علاقہ ماشاءاللہ ویل آف لوگ ہیں، سارے کے سارے جو کباڑ کا کام کرتے ہیں اور مالدار لوگ ہیں. اور جب ہم یہ انٹرویو کرتے ہیں تو بھیڑ لگ جاتی ہے یہاں پہ بچوں کی، 100 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب کو پتا کہ یہاں جو ہے اسکالرشپ ملتی ہے. کسی پڑوسی نے آج تک آ کے یہ نہیں پوچھا کہ صاحب بتائیے ہم آپ بچوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کے NGO کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان بچوں کو جن کو ہم نے مدد کر دی، کسی بچے نے آ کے یہ تو چھوڑیے کہ وہ یہ کہے کہ سر بتائیے میں آپ کے NGO کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا اب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. وہ بچے واپس آ کے تھینکس بھی نہیں بولتے. اور اگر آپ کبھی ان کو اتفاق سے فون، جو کہ نمبر ہوتا فون میں، فون ملائیں تو فون بھی آپ کا نہیں پک کریں گے. تو اس کو آپ شیئر خود غرضی کہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ چاہتے نہیں کہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا جو پڑوسی ہے، ہمارا جو دوست ہے، وہ بھی تعلیم کے معاملے میں ہمارے برابر آ جائے. ہماری صرف جو سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف میں ہی سروائیو کروں. تو جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ صرف میں ہی سروائیو کروں، پھر قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ ابھی آپ نے پوچھا کہ تعلیم میں، دیکھیے سر سید کے زمانے سے لے کے آج تک تعلیم کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، لیکن وہ جو کام ہوا ہے وہ سارا انڈیویجول بیسس پہ ہوا ہے. کلیکٹیو ایفرٹ جو ہوتی ہیں وہ میں کہیں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. سر سید نے کیا تو انہوں نے اپنی یونیورسٹی بنائی اور انہوں نے خود ڈونیشنز اور خود جو ہے بھیک کی طرح سے جو ہے بیچارے گئے اور ان پہ فتوے بھی لگ گئے، کفر کے فتوے لگ گئے. حامد صاحب، اپنے حکیم عبدالحمید صاحب، انہوں نے ہمدرد بنایا، انڈیویجول کیپیسٹی بنایا. لیکن ایک تنظیم کی اس میں فارم میں یا ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہاں
اور ہمارے جو رہنما ہیں دیکھیے بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. سر سید کی جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوگی صاحب, اور تعلیم کے اوپر بڑے بڑے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے, لیکن سطحی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بتائیے کہ آپ یہ تو بتائیں کہ وہ لوگ جو پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں, تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے کتنے غریب بچوں کو پڑھایا. میں فرید آباد میں رہتا, میرے یہاں ایک مالی آتا تھا, میں ایک مثال دے رہا ہوں بس چھوٹی سی. مالی آتا تھا, وہ پارٹ ٹائم میں سب جگہ کام کرتا ہے بیچارہ مالی. اتفاق سے مسلم تھا وہ. میں نے کیا نام تمہارا؟ رفیق. بچے ہیں تمہارے؟ جی. کتنے بچے؟ 3 بچے. پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی ایک بچی پڑھ رہی میری, 2 بچے چھوٹے ہیں. کون سی کلاس میں پڑھ رہی؟ 7 کلاس میں پڑھ رہی. لے کے آنا. وہ میرے پاس صرف سنڈے کو آتا تھا. 1 گھنٹے کے لیے اوپر چھت پہ میرے کچھ پودے لگے تو میں پانی وانی دیتا چلا جاتا. مجھے کیا لینا دینا اس سے, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں معلوم تو کروں اس کے بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. تو میں نے کہا تمہاری بچی کو لے کے آؤ میرے پاس. چھوٹی سی بچی کو لے گیا وہ. تو میں نے خیر سے بات چیت کی. بچی میں اسپارک تھا. میں نے بیٹے کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہہ لی میں بینک میں نوکری کرنا چاہتی ہوں. بچی نے کہا, 7 کی بچی چھوٹی سی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے رفیق, اس بچی کو ہم پڑھائیں گے, تم پریشان مت ہو. 8ویں میں اس نئے بچی نے محنت سے پاس کیا. وہاں ہریانہ بورڈ سے اس نے جو ہے 10th کر لیا, 12th کر لیا. پھر ہم نے اسے جامعہ سے BCom میں ڈال دیا. اور پھر وہ بچی, مالی کی بچی, جامعہ سے MCom کر کے چلی گئی. اب اسے بینک میں نوکری کرنے سے کون روک سکتا ہے مجھے بتائیے آپ؟ اگر میں اسے نہیں معلوم کرتا کہ تمہاری بچی یا بچے کیا کر رہے ہیں, تو بچی بس اپنا 8ویں میں پاس کر کے گھر بیٹھ جاتی. تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یار ہم سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. صبح کو 1-2 آدمی دودھ لے کے آتا ہے, دھوبی آتا ہے, کام کرنے والی آتی ہے, ڈرائیور آتا ہے. بھائی ان کے بچے جو ہیں دیکھیے صحیح. اگر ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ میں اپنے پڑوس کا یا اپنے ساتھ کا جو مجھے سروس پرووائڈ کر رہا میں اس کے بچے کو پڑھاؤں گا, پوری قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی. لیکن ہمیں وہ جذبہ نہیں ہے بھائی صاحب, اور اسی کو میں خود غرضی مانتا ہوں. چلیے, یہ آپ نے جو فرق بتایا خود غرضی اور احسان فراموشی میں, یا جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان خود غرض ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ آپ نے ثابت کیا اپنی بات سے. اب اس میں میرا سوال آپ سے ہاشمی صاحب یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو بچے آپ کے ذریعے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں, یا ایک اسٹیج پر پہنچ کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں, کامیابی حاصل کی ہے, اور اگر آج آپ ان کو فون کرتے ہیں یا آپ جیسا سوال کر رہے ہیں وہ آ کے نہیں پوچھتے, تو کیا اس سے آپ کے کہیں حوصلے میں کوئی کمی آئی ہے یا کوئی نظریہ بدلا ہے؟ نہیں, مجھے یہ تو سیٹ بیک ضرور پہنچتا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا. وہ قوم جو مدد لے کے دوسرے کی مدد نہ کرنا چاہے تو مجھے ڈیفینیٹلی شوق لگتا ہے. لیکن میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں, اور میں اپنی آخرت کے لیے, اور میرے جو دوست احباب ہیں وہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی بچے تو پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ کہ ہماری اپنی آخرت بھی سنور جائے گی. اور دیکھیے اگر مستقبل ہے قوم کا تو تعلیم ہی میں ہے. اور میں یہ جو میں نے ابھی 2-3 باتیں کہیں, یہ میں صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اب پوری گلوبلی دیکھ لیجیے آپ کہ یہ قوم تو زوال پذیر ہے, اور تعلیم میں بالخصوص زوال پذیر ہے. آپس ہی میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. نہ کوئی رہنما ہے, اور نہ کوئی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. انہیں معلوم ہے کہ رہنمائی میں کروں گا تو 10 لوگ میری ٹانگ پڑے کھینچ لیں گے. تو اس قوم کی جو ہے زوال پذیر ہونے کے بہت ساری جو ہیں وجہ ہیں, جس میں ایک تعلیم بھی ہے. اور تعلیم چونکہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, کہ تعلیم کے بغیر جو ہے یقیناً جو ہے مطلب انسان جو ہے وہ نہ اپنی کمیونٹیوں کو جو ہے مطلب رینڈر کر سکتا ہے, نہ جو ہے وہ اپنے دین میں کچھ کر سکتا ہے. تو یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, لیکن برائیاں ہماری قوم میں بہت ساری موجود ہیں. آخری سوال آپ سے میرا سیاسی ہے, سیاست سے جڑا ہوا ہے. اس پورے معاملے میں آپ سیاسی رہنماؤں کو یا سیاسی پارٹیوں کو کتنا ذمہ دار مانتے ہیں جو حالات مسلمانوں کے ہیں؟ بھائی میں نہیں مانتا. دیکھیے یہ تو ہمارے جو مطلب جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں صاحب RSS نے جو ہے وہ مسلمانی ٹانگ کھینچ رکھی ہے. یہ جو ہندو آرگنائزیشنز ہیں, مجھے بتائیے کہ جب سرکاری اسکول میں تعلیم فری ہے تو آپ کو تعلیم سے کہاں RSS روک رہی ہے آ کے؟ بھائی یہ تو بتائیے آپ. نہیں روک رہی. ابھی ہم نے یہ پروگرام کرایا شروع میں جو ہے مطلب یہ ہم ایک کوچنگ کرا رہے ہیں بچوں کی, اس میں 4 بچے ٹرن اپ ہوئے. شروع میں فری کا کورس کرا رہے ہیں, نہیں ٹرن اپ ہو رہا ہے. اسکول میں بچے نہیں جا رہے, کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیے آپ. تو یہ کہنا کہ صاحب پولیٹیکل پارٹیز نہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن کو جو سیٹ بیک پہنچا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مطلب علماء, اور بالخصوص علماء دین ہیں, آپ دیکھ لیجیے علماء دین جو ہے ہمارے, ابھی ٹرپل طلاق کا معاملہ ہوگا تو سب اکٹھے ماشاء اللہ ہو جائیں گے.
ایرا غیرہ نتھو خیرہ ایشوز پہ ہم فوراً ایک دم جو ہے اسلام خطرے میں آ گیا، حالانکہ ٹرپل طلاق سے اسلام خطرے میں نہیں آتا۔ یہ بتائیے کہ اقرا کہہ رہا کہ پڑھ، کتنے علماء دین ہیں جو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہوں پلیٹ فارم سے کہ بھائی مسلمانوں اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، انہیں تعلیم دو۔ اگر میں یہ کہوں کہ تعلیم میں جو ایک رکھنا ہے اس میں ہمارے جو ہے مطلب جو علماء دین جو رہنما ہیں، ریلیجیس رہنما ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیا ہوا، ڈویژن تو ہم پہ بہت سارے ہیں، فقہ پیدا کیے ہوئے ہیں دنیا بھر کی، یہ بریلی مسجد ہے، یہ دیوبندی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو، تعلیم میں بھی بہت بڑا ڈویژن ہو گیا۔ تعلیم کو وہ کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو مین اسٹریم تعلیم ہے یہ تو علم فنون ہے، پروفیشنل ایجوکیشن ہے۔ یہ اصلی تعلیم جو ہے وہ تو جو دینی تعلیم ہے وہی مجھے بتائیے کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چائنا جا کے تعلیم حاصل کرو، تو وہاں کون سی دینی تعلیم تھی؟ علم کا مطلب ہے سائنس، لیکن ہمارے علماء دین کہتے ہیں کہ نہیں، علم کا مطلب ہے دینی تعلیم۔ اس سے کیا ہوا، ایک سیٹ بیک کیا ہوا کہ مدرسے جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی رہی اور جو مین اسٹریم ایجوکیشن تھا وہ گھٹتے چلے گئے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں یس مدرسے، بھائی مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ مدرسے کا مطلب ہے درس گاہ۔ مدرسہ کوئی یہ نہیں کہ ریلیجیس، درس گاہ، درس جہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہو وہ درس گاہ ہے۔ لیکن ہماری جو وہ سو کالڈ مدرسے یا درس گاہیں ہیں وہاں ہم ایک خاص تعلیم دینے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم سائنس بھی پڑھائیں، سماج شاستر بھی پڑھائیں، انگلش بھی پڑھائیں، نہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ سوسائٹی میں ڈویژن ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ جو غریب بچے ہیں وہ مدرسے میں جا رہے ہیں، جن کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اسکول میں جا رہے ہیں۔ تو وہ بچہ جو مدرسے میں جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے جو ہیں فیوچر کے جتنے بھی راستے تھے وہ ہم نے بلاک کر دیے۔ اب کیا ہے کہ وہ بچہ مدرسے پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہے کہ یا تو وہ کوئی مدرسہ کھولے، یا کسی مدرسے میں جو ہے وہ تعلیم مدرسے کی دے، یا کہیں مسجد میں نماز پڑھائے۔ جب تک ہم ان مدرسوں کو مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے، مین اسٹریم ایجوکیشن نہیں مہیا کریں گے، تب تک ہم اور مزید زوال پذیر ہوں گے۔ اور آج بھی ہم میرے خیال سے اگر ان مدرسوں میں ہم مین اسٹریم ایجوکیشن پرووائڈ کر دیں، پوری قوم، پوری ملت تعلیم یافتہ ہو جائے گی۔ مدرسوں کو لے کر کے تو اب کافی سرخیاں بھی رہیں، اب کیونکہ مدرسے رجسٹرڈ کرانے کی بات چلی یو پی سرکار میں، دلی میں بھی ہوا، کئی مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ لیکن شروعات ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، جب لوگوں نے غور فکر کیا اس چیز پر اور آوازیں اٹھی۔ ہم نے بھی، جب میں دوسرے چینل میں کام کرتا تھا تو ہم نے خود مدرسوں کو کور کیا جہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ابھی تعداد کم ہے۔ اب جاتے جاتے آپ آخر میں کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے جس سے لوگ اس کو سمجھیں بات کو؟ حالانکہ آپ نے بہت اہم اور خاص باتیں کہی ہیں پورے اس ہماری گفتگو کے دوران، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں صرف یہی دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو تعلیم کے مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، اس میں جب تک ہم کلیکٹیو ایفرٹس نہیں کریں گے، سب لوگ نہیں جڑیں گے، ہم لوگ پچھڑتے جائیں گے۔ ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، ہماری تنظیمیں، ہمارے محلے سب مل کے جو ہے کام کریں گے تو یقیناً ہم لوگ جو ہیں دوسروں کے مقابلے میں برابر آ جائیں گے۔ یہ دین تو وہ ہے جس کی شروعات تعلیم سے ہو رہی ہے اور ہم تعلیم میں پیچھے ہیں۔ مطلب المیہ دیکھیے آپ کہ اللہ کہہ رہا پڑھو، رسول کہہ رہے ہیں پڑھو، اور ہم جو ہیں اس کے باوجود ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس دین کو ہم صرف پڑھنے تک ہی محدود کر دیا ہم نے، ہم اس کا اثر نہیں لے رہے، اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دین کا اثر لیتے تو یقیناً پھر ہم جو ہے، بھائی تعلیم تو سارے شعبے میں جائیے نا آپ، جب تک آپ کو سائنس نہیں معلوم ہوگی تعلیم کہاں ہو گئی؟ آپ کو بتائیے مجھے، اللہ نے کائنات میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اس کائنات کو کیسے کیسے سجایا ہے، جب تعلیم ہی نہیں ہوگی، آپ کے پاس سائنس ہی نہیں ہوگی، آپ تو کیسے معلوم پڑے گا؟ دیکھیے ندوے نے میرے خیال سے لیسٹ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ندوے نے شروع کیا کہ بھئی آپ مین اسٹریم ایجوکیشن شروع کیجیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ندوے کی اس لیڈ سے بہت سارے آج کے بچے جو ہیں ہمارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو مطلب ہر شعبے میں موجود ہیں۔ اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یس میرے خیال سے یو پی کو چھوڑ کے یا بہار کو چھوڑ کے ساؤتھ انڈیا میں، مہاراشٹر میں، وہاں مدرسے جو ہیں
وہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. اور میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے مدرسے جو ہیں وہ مین اسٹریم ایجوکیشن کو فروغ دیں, تاکہ ہمارے یہ بھائی جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ میدان میں آئیں, سائنس پڑھائیں. ماشاء اللہ سے جو ہے ایک مولانا جو دین پڑھ کے آ رہے ہیں, فرانٹے سے انگریزی بولیں, فرانٹے سائنس پڑھائیں. ہمارے بچے ان کے ذہن میں کوئی ذہین ہے ماشاء اللہ سے, بس صرف اگر کمی ہے تو رہنمائی کی, کیونکہ وہ رہنمائی جو ہمیں ملنی چاہیے, رہنما تو ہے نہیں. ہماری قوم کیا مانتی ہے؟ رہنما صرف علماء دین کو مانتی, انہی کے فتوے مانتی, انہی کو فالو کرتی. اور جو علماء دین ہیں وہ ایک خاص تعلیم کی جو ہے فروغ کرتے ہیں. اگر وہ علماء دین جو ہے مین اسٹریم ایجوکیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں, پوری قوم ماشاء اللہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ظفر صاحب بات کرنے کے لیے اور یہ تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے. ہمارا مقصد جیسا کہ لوگوں کو بیدار کرنا ہے, تعلیم پر توجہ دینا ہے, اور ایسے لوگ جو تعلیمی ادارے میں کام کر رہے ہیں تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ملت کے لوگوں کو, ملت کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا سکیں, ان کو ایک کامیاب انسان بنا سکیں, اور جو قرآن کا جو پیغام ہے, جو اسلام کا پیغام ہے اقرا کہ پڑھو, اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. خاص بات یہی ہے کہ لوگ جس طریقے سے سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, تمام پارٹیوں کا جو ہے وہ ممبر بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پوسٹ مل جائے یا ہمیں وہ پوسٹ مل جائے, سیاسی رہنمائی ہم کریں, تو کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو تعلیمی اداروں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرا ماننا یہ ہے خود کا ذاتی کہ اگر وہ سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کر کے اگر تعلیم کے لیے کام کریں تو وہ اپنا بھی مستقبل بہتر کر سکتے ہیں اور قوم کا بھی مستقبل بہتر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑ کر ہی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. ایسے تمام لوگ ہیں ظفر ہاشمی صاحب جیسے, جو غیر سیاسی پارٹیوں سے جڑے بنا اپنے بلبوتے پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قوم کو بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں. اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ایسی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ایک شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے آپ ہم سے کر سکتے ہیں. دلی سے ایک شام ٹی وی کے لیے میں عبد الواجد چشتی نظامی.